बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में आपके सामने मैं एक सवाल रखना चाह रहा हूं और सवाल ये है कि क्या मुंबई की तर्ज पर, क्या दुबई की तर्ज पर, जब हम फिल्मों में देखते हैं सिंगापुर और श्रीलंका की तर्ज पर और दुनिया के बहुत सारे दूसरे ममालिक की तर्ज पर जहाँ पर अंडर वर्ल्ड हैं, तो क्या लाहौर का भी कोई अंडर वर्ल्ड है? यहाँ पर भी कुछ ऐसे टॉप 10 हैं जिनकी दहशत हो, जो जराइम में मुलव्वस हों? क्योंकि जब हम मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं तो हमें ऐसी इतलात मिलती हैं, ऐसी इतलात जिनकी अथेंटिसिटी मेरे सामने, मैं तो समझता हूँ कि उसके आगे एक बड़ा सवालिया निशान मौजूद है। लेकिन हमारे पास आता क्या है? आपके सामने अभी मैं एक वीडियो प्ले करना चाहता हूँ जो ये कहती है कि ये लाहौर के अंडरवर्ल्ड के हवाले से है। ये जो वीडियो आपको अभी दिखाई जाएगी, इस वीडियो के अंदर क्या है? इस वीडियो के अंदर लाहौर के कुछ लोगों के नाम हैं। वो अंडरवर्ल्ड के नाम हैं या उनकी दुश्मनदारियां हैं, या सूरत-ए-हाल है क्या? मिसाल के तौर पे आप उसको देखना शुरू करेंगे जब, तो उसमें आपको एक नाम नजर आएगा जिसमें टॉप 10 की बात की जाती है, तो टॉप 10 पे कैसर भट्ट का नाम नजर आएगा। उसके बाद आपको 9वें नंबर पर खालिद म्यो का नाम नजर आएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, उसमें आपको भाई पलवान का नाम नजर आएगा। आप आगे चलते जाएं, 7वें नंबर पर बालाज ट्रक्का वाला जो है वो नजर आएगा। बालाज टीपू का बेटा जो है इस वक्त उसका नाम दिया जा रहा है। 6ठे नंबर पर अली बाक्सर आपको नजर आएगा। इसके आगे बढ़ेंगे, 5वें नंबर पर मियां अखलाक गुड्डू का नाम भी आपको नजर आएगा। हालांकि मियां अखलाक गुड्डू जो हैं वो बाकायदा तौर पे सियासत में भी हिस्सा लेते रहे, मुस्लिम लीग नून में भी रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रहे, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। 4थे नंबर पर मलिक एहसान का नाम भी नजर आएगा। आपको 3रे नंबर पर गोगी भट्ट का नाम भी नजर आएगा। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आबिद बाक्सर का नाम भी इसी तरह एक अंडरवर्ल्ड के डॉन के तौर पर सामने नजर आएगा। और इसी वीडियो को आगे जब आप स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे तो इसमें आपको तीफी भट्ट भी नजर आएंगे। जी हाँ, ख्वाजा तारीफ गुलशन, उनका नाम भी बतौर लाहौर के सबसे बड़े डॉन, अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन के तौर पर आपके सामने आएगा। ये कहानी है क्या? क्या लाहौर में वाकई कोई ऐसी सूरत हाल है? मैं एक तवील अरसे से देखता चला आ रहा हूं कि लाहौर में बड़े बड़े नाम आए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स की आप बात कर लें, जब अरशद अमीन चौधरी हुआ करते थे, कत्ल हो गए, उनके मुकाबले पे आतिफ चौधरी थे, उनके मुकाबले में आबिद चौधरी थे। और नाम तो सिर्फ ये 8-10 नामों की आप बात क्यों करते हैं? आप क्रीम पार्क इलाके में चले जाएं, शानी भट्ट और मानी भट्ट से लेकर आगे बढ़ते चले जाएं, बाबा हनीफा की बात कर लें, आप गुज्जर बरादरी में चलते हैं तो नादर गुज्जर की बात आप कर सकते हैं, जग्गा गुज्जर की कर सकते हैं, मक्खन गुज्जर की कर सकते हैं, आप सना गुज्जर की कर सकते हैं, भोले सुनयारे का नाम ले सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे नाम मेरे यहाँ लिस्ट, मेरे ख्याल है इतनी लंबी लिस्ट है कि उसको पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। क्या ताहिर प्रिंस की बात कर ली जाए, असरार भट्ट की बात कर ली जाए, मिर्जा तहसीर लखोडेरिया की बात कर ली जाए, अभी हाल ही में जो कत्ल हुए लाहौर एयरपोर्ट पर, उसके हवाले से बाबर भट्ट लखोडेरिया का कातिल जो था जैन रफीक, उसके हवाले से यहाँ पर बात कर ली जाए, अमीन भट्ट की बात कर ली जाए जो क्रीम पार्क से थे और टीपू ट्रक्का वाला पर जब उन्होंने हमला किया था। यानी कि पूरी लाहौर की एक हिस्ट्री है। इस पर बात करें तो क्या लाहौर में वाकई कोई अंडरवर्ल्ड मौजूद है? क्या ख्वाजा तारीफ गुलशन को, तीफी भट्ट को इस वक्त लाहौर का नंबर 1 अंडरवर्ल्ड का बंदा कहा जा सकता है? इस पर बात करूंगा तफसील के साथ, और वाकई इसके साथ कि क्या ये लाहौर को बदनाम करने की कोशिश है या वाकई ये अंडरवर्ल्ड है? यहाँ पर वाकई अंडरवर्ल्ड इस तरह काम करता है जिस तरह एक अदालती फैसले में कहा गया कि कुछ लोग सेसलिन माफिया बन जाते हैं, जिस तरह कहा गया कि यहाँ पर गॉड फादर बन जाते हैं। क्या लाहौर के अंदर ये सूरत हाल है? क्या लाहौर के अंदर इतने बड़े नाम मौजूद हैं कि जो चाहें, जिसको चाहें वजीर आला और वजीर आज़म बनवा दें? क्या लाहौर में ऐसे नाम मौजूद हैं जिसको चाहें वजीर बनवा दें? क्या लाहौर में ऐसे नाम मौजूद हैं कि वो पुलिस के अंदर जो चाहें फैसले करवा दें? ये इंप्रेशन जो दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं, ये ग्रुप्स दुरुस्त हैं? इनकी हज़ारों और लाखों की जो मेंबरशिप है ये दुरुस्त है?
اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. میں بہت ہی مشکور ہوں, یہاں پر آصف اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں FIA کے, اور لاہور کی سیاست کو اور خاص طور پہ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں, بالکل میں کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کے بیٹے ہیں. لاہور کی وکالت کو, لاہور کی سیاست کو, لاہور کی صحافت کو, لاہور کے جرائم کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں, اور فوجداری مقدمات کے حوالے سے بڑا نام. فراد علی شاہ صاحب بھی یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے. آپ ممبر ہیں پنجاب بار کے کونسل کے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی یہاں پر تشریف لانے کے لیے. اور جب ہم بات کریں لاہور کے انڈر ورلڈ کی, تو لاہور کا کوئی مانا ہوا کرائم رپورٹر ہمارے ساتھ موجود نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. سلمان قریشی اس وقت اینکر پرسن بھی ہیں ہمارے پروگرام تفتیشی کے, اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر کرائم رپورٹر ہیں. عمر گزری اسی دشت کی سیاحی میں. تو تھوڑا سا میں شروع, یہ انڈر ورلڈ موجود ہے سلمان یہاں پر لاہور میں کوئی؟ جی بالکل نجم صاحب, انڈر ورلڈ موجود ہے. وہ اس طرح سے ہی موجود ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کیا یہ دشمنداری ہیں. دشمنداری کے بعد آپ کو کنیکٹ ہونا پڑتا ہے انڈر ورلڈ کے ساتھ. جب آپ کسی کو یہاں پر قتل کرتے ہیں یا کرواتے ہیں, جب آپ اشتہاری ہو جاتے ہیں, اس کے بعد آپ اس سے اشتہاری میں مفرور ہوتے ہیں, جب دبئی میں جا کر بیٹھتے ہیں, ملیشیا میں جا کر بیٹھتے ہیں, تو آپ کے لائنیں انڈر ورلڈ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر باقاعدہ طور پر آپ کے رابطے ہوتے ہیں. وہ صلح کروانے بھی ابھی ہمارے انڈر ورلڈ کے جو دشمندار گروپ ہیں ان کی صلح کروانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان کی نہ مانی جائے تو وہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. تو انڈر ورلڈ ابھی تک لاہور میں موجود ہے, بلکہ پورے پاکستان میں انڈر ورلڈ موجود ہے. اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے, جس میں جو دشمندار گروپ تھے جب وہ باہر گئے, انہوں نے تعلقات بنے, اور وہ پورا مافیا جو ایک سرگرم مافیا ہے اس کی شکل میں اختیار ہو گیا. اور اب تک جو ان کی آنے والی نسلیں ہیں ان کے بھی انڈر ورلڈ کے ساتھ اچھے خاصے تعلقات ہیں, میل جول ہے, اور ان کا ملنا جلنا ہے. باقاعدہ طور پر انڈر ورلڈ ابھی بھی موجود ہے. یہ انڈر ورلڈ ہوتا کیا ہے ویسے؟ انڈر ورلڈ یہ ایک جرائم پیشہ کی ایک آپ سمجھ لیں ایک چین ہوتی ہے, جو انڈر ورلڈ جسے کہا جاتا ہے, جو کوئی بھی کام, غیر قانونی کام کسی بھی جگہ کہیں پر بھی بیٹھ کے کروا سکتے ہیں. وہ مافیا ہوتا ہے, اس کے کرندے ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. لاہور میں بھی ہیں, پورے پاکستان میں ہیں, پنجاب میں ہیں, اسی طرح پوری دنیا میں ہوتے ہیں. وہ پھر مختلف ممالک میں بیٹھ کے, جہاں پر جرائم پیشہ آسانی سے بیٹھ جائے, جس میں بہت اہم جگہ دبئی جانی جاتی ہے, ملیشیا جانی جاتی ہے, تھائی لینڈ جانی جاتی ہے, ایسے مقامات پر وہ بیٹھ کے باقاعدہ وہ جرائم پیشہ لوگ جو پوری دنیا سے اکٹھا ہوا ہوتے ہیں اور اپنے اپنے ممالک میں وہ اشتہاری ہوتے ہیں, مفرور ہوتے ہیں, وہاں پر بیٹھ کے ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, ان کے آپس میں روابط قائم ہوتے ہیں, تعلقات بنتے ہیں. اسے انڈر ورلڈ کہا جاتا ہے. یہی سوال میں شفٹ کرتا ہوں. فرحات صاحب, میں سوشل میڈیا پہ بعد میں آؤں گا, لاہور کا کوئی انڈر ورلڈ ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں نجم بھائی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو آپ نے آج چنا ہے, اس کو تھوڑا سا آپ جب تک اسپیسیفائی نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی. دیکھیں لاہور میں اگر آپ پرانا اٹھا کے دیکھیں سسٹم, تو یہاں پہ پہلوان تھے, اکھاڑے تھے, اور ان کا ایک سیٹ اپ تھا, اور پہلوانوں کا بڑا پازیٹیو جیسچر تھا کہ جی یہ بھولا بالا پہلوان ہے, اس کا فلاں سے دنگل ہے. وہ پازیٹیو جیسچر تھا. لیکن اب آگے جو پھر وہ خونی دشمنی میں تبدیل ہوا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں کہ لاہور میں بسین سے جو بٹ کشمیری فیملی تھی, ان کا گھرکی فیملی سے ایک بلڈ فیوڈ تھا, 15-16 بندہ ادھر سے قتل ہو گئے, 15-16 ادھر سے قتل. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ٹیپو ٹرکاں والا, بلا ٹرکاں والا. فراز صاحب, یہ دشمنداری ہے کہ یہ انڈر ورلڈ ہے. دونوں میں ہمیں تھوڑا سا تفریق کرنی پڑے گی. کریں گے جب تک. میں اب بھی جاتا ہوں, میرے بہت سارے وہاں سے رکن اسمبلی جو ہیں وہاں سے, وہ بھی میرے کلائنٹ ہیں, سہیل شوکت بٹ میرے سائل ہیں. اب جب وہ موو کرتے ہیں آپ کے سامنے, جتنا ان کا اسلحہ ہوتا ہے, جتنا وہ لے کر موو کرتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ایک عام آدمی دیکھے گا کہے گا یہ کوئی انڈر ورلڈ کا ڈان جا رہا ہے. لیکن جب آپ ان کی دشمنداری کو سمجھیں گے تو میرا خیال کچھ اور ہو جائے گا. سر میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی جو جس طریقے سے اسے پورٹرے کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے پیجز بنائے جا رہے ہیں, دشمندار کو بھی انڈر ورلڈ بنا دیا گیا, پہلوان کو بھی انڈر ورلڈ بنا دیا گیا ہے, کوئی بڑا کاروباری سیٹ اپ کا آدمی ہے اس کو بھی انڈر ورلڈ. آپ مجھے ایک بتائیں, یہ چھوٹی سی بات کی جب انہوں نے یہ الیکشن کروایا اور 10 لوگوں کو دکھا دیا, یہ پہلے نمبر پہ, یہ دوسرے پہ, تیسرے پہ, یہ صرف اور صرف ایک خود ساختہ سا انہوں نے سسٹم بنایا ہے. جو دنیا کے انڈر ورلڈز ہیں ان کی جتنی نیگیٹو سارے کے سارے ان کے کام ہیں, وہ ساری کی ساری آپ کو ٹریل ملتی ہے. یہاں پہ اس قسم کے لوگ نہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں, ابھی اس میں ملک صاحب کا نام لیا گیا, ان کے بیٹے ہمارے ممبر ہے بار کے, ان کے بیٹے ہمارے ملک احسان بڑی اچھے ریزنیبل فیملی ہے, ان کے ایک بیٹے ہمارے بار کے سیکٹری ہیں.
تو ان کا تو ہم نے تو کوئی اگر وہ چوتھے نمبر پہ ڈالا ہوا. گزارش یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا تو کبھی بھی باہر ان کے بیٹے کو سیکٹری نہ بناتی. ابھی یہ بلاج ٹیپو ٹرکاں والے ان کا چھوٹا بھائی ابھی لا کر کے آیا انگلینڈ سے, میرے پاس ایز اے اٹرنی وہ کام کر رہا ہے. یہ صرف اور صرف ایک غلط امیج دیا گیا ہے. اب یہ خواجہ صاحبان کو آپ دیکھ لیں, وہ اپنے کاروباری سیٹ اپ کے لوگ ہیں, ان کو آپ نے انڈر ورلڈ بنا دیا ہے. اور یہ صرف اور صرف فیس بک کے اوپر, کیونکہ ادارے اپنا کام نہیں کر رہے, اس قسم کے پیجز بلاک ہونے چاہیے. جو اب دیکھیں 75,000 لوگوں میں سے آپ اگر تفریق کریں تو چھوٹی عمر کے بچے ہیں, 15 سال کے, 16 سال کے, 18 سال, ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. آپ اس کا دیکھیں کتنا غلط ایفیکٹ بن رہا ہے. آپ سلمان کی بات سے اتفاق نہیں کرتے, آپ انڈر ورلڈ نہیں سمجھتے یہ جو نام سارے دیے گئے ہیں. انڈر ورلڈ لاہور میں ہے ضرور ہے, لیکن یہ انڈر ورلڈ نہیں ہے جو پورٹرے کیا جا رہا ہے. جو 4 بندوقیں یا گن مین لے کے ایک آدمی ٹریول کر رہا ہے, اپنی دشمنی, اپنی جان بچاتا پھر رہا ہے, اس کو آپ نے ہیرو بنا دیا ہے. اس کو آپ دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ انڈر ورلڈ اور چیز ہے, یہ دشمنداری اور چیز ہے. اور ایک بڑا نام لاہور میں اگر کسی کا, وہ ایک علیحدہ چیز. ابھی عابد باکسر صاحب ہے, 10 سال کے بعد وہ واپس آئے. مجھے پتا ہے وہ سیشن کورٹ کے اندر ہر روز ان کی کوئی نہ کوئی تاریخ ہے, وہ اپنے مقدمے بھگت رہے ہیں, ان کو نمبر 1 بنا دیا. او بھائی نمبر 1 آپ نے بنایا ہے, کس آپ کا رول کیا ہے, کس پروپوزیشن میں آپ نمبر بنا رہے ہیں, کو آپ نے الیکشن کروایا ہے. یہ صرف اور صرف ایک کہانی بنائی جا رہی ہے اور لاہور شہر کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے جو دبئی میں بیٹھ کے کی جا رہی ہے. آپ اس کا ایڈمن اٹھا کے دیکھیں, وہ لوکیشن آتی ہے اس کی دبئی کی. اب دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, ہم لاہور کے رہنے والے ہیں. گروپ موجود ہے. جب فراز صاحب بات کریں تو اسکرین پر وہ گروپ بھی دکھائیں جو 75-76 ہزار, ابھی میں لیٹسٹ چیک کر رہا تھا تو 76 ہزار سے زائد لوگ جو اس کو, اور مختلف, یہ ایک نہیں ہے اس قسم کا پیج, اس قسم کے پیجز موجود ہیں. اتنا ہمارا اچھا شہر ہے لاہور شہر, اتنے اچھے باسی ہیں, ہم روایتوں کے امین ہیں, ہمیں یہ گنڈے بنا کے دکھا رہے ہیں. اور کوئی ادارہ اس پہ, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس کو ہائی لائٹ کیا. خواجہ تعریف گلشن کی بات کی جائے, تیفی بٹ کی بات کی جائے, مقدمات بھی ہوں گے, سارا کچھ ہوں گے. مجھے بھی جب چیف جسٹس کے ساتھ ان کا جو بڑا مشہور مکالمہ ہوا تھا وہ مجھے یاد آ رہا ہے. سابقی نثار صاحب جو تھے, انہوں نے ان کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہاں ہے تیفی بٹ, اور کہا کہ, اور باقاعدہ چیف جسٹس نے کہا کہ میں لوگوں کو شکل دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ تم کیسے ہو, اور تم تو مجھے کان ٹوٹے نہیں لگ رہے. یہ ان کا باقاعدہ مکالمہ ہوا. لیکن اس کے ساتھ مقدمات موجود ہیں. آپ خواجہ تعریف گلشن کو ملنے کے لیے جائیں, آپ ان میں سے مختلف لوگوں کو ملنے کے لیے جائیں, آپ کو وہاں پر اسلحہ بھی نظر آئے گا. سر میں ذاتی طور پہ ان میں سے کافی لوگ جو ہیں میرے کلائنٹ ہیں, میرے پاس روز آتے ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں. آپ تو انڈر ورلڈ سے نہیں ہیں کہیں؟ دیکھیں میں انڈر ورلڈ سے اگر ہوتا تو میں باہر مجھے کبھی بھی سیکٹری نہ بناتی, باہر مجھے کبھی بھی ممبر بار کونسل نہ بناتی. یہ نہیں آپ بنتے نہ میں بنتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی پہ آپ بیس کر رہے ہوتے ہیں, اور بار کے اندر کریڈیبلٹی اگر میری ٹھیک نہیں ہوگی تو مجھے, میں مذاق میں پوچھ رہا تھا. آپ نے جتنا ملک احسان صاحب کے ساتھ بھی آپ نے تعلق نکال لیا, آپ نے ان کے ساتھ آپ نے مختلف جتنے زیادہ تعلق نکالے, میں نے کہا احتیاطاً پوچھ لوں کہ کہیں مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کسی انڈر ورلڈ کے ڈان, میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, میرا اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ, مجھے پتہ ہی نہ ہو. دیکھیں میں ڈیفینس لائر ہوں, فوراً تصویر لگاؤں آپ کے ساتھ, ان لوگوں کے ڈیفینس لائر ہوں, ان کے مختلف کیسز میں. اب رانا ثناء اللہ صاحب کا میں کیس کر رہا ہوں, چاہے ان پہ جو بھی الزام ہو وہ کورٹ آف لا میں ثابت ہونا ہے نا. جو ان کے پریولیجز ہیں وہ ایک لائر نے ڈیفینڈ کرنے, میں ڈیفینڈ کرتا ہوں. اب اس سے اگر مجھے کو کہے کہ میرا انڈر ورلڈ سے تعلق ہے تو یہ غلط بات ہے. نہیں, میں تو ویسے مذاق میں پوچھ رہا تھا. جس طرح آپ یقینی طور پہ آپ نے اس کی نشاندہی آپ نے کی اس چیز کی, اور یہ کیا سوال ابھی تک میں پھر وہی آپ سے بھی وہی کروں گا. لاہور میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر FIA بہت ساری چیزوں کو قریب سے دیکھتے ہوں گے. لاہور میں آپ نے سیاست بھی دیکھی, آپ نے ارشد بن چوئی صاحب سے اپنے تعلق کا بھی بتا رہے تھے لئے کے حوالے سے کچھ, بس وہ ہمارا لیا کے حوالے لئے سے ایک نوجوان آیا یہاں پہ, سنا ٹریکٹر خریدنے کے لیے, ارشد امین چودھری, اور جب وہ ٹریکٹر خریدنے کے لیے آیا تو پھر یہاں کا بہت بڑا ڈان بن گیا. اب تو اللہ بخشے ہیں نہیں, قتل ہو چکے ہوئے بہت سارے لوگ چلے گئے. ہے کوئی انڈر ورلڈ لاہور کا؟ دیکھیں نجم بھائی, میرے خیال سے کیونکہ میں یہیں پہ پڑھا ہوں, اسٹوڈنٹ لائف سے لاہور میں رہ رہا ہوں, تو مجھے تو یہ جو بات فراد صاحب نے کی ہے مجھے تو یہ اپیل کر رہی ہے کہ یہ انڈر ورلڈ نہیں ہے لاہور. سلمان کی بات نہیں کر رہی, مطلب مجھے ان کی دیکھیے جو میں نے دیکھا, جو میرا مطلب اس میں مطلب کسی کی کسی سے دشمنی ہونا, ایکسپلین کر دیجیے گا, ضرور کیجیے گا. کسی کی کسی سے دشمنی ہونا, یہ چیزیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں 96 میں مطلب لاہور میں رہ رہا ہوں, 96 سے اسٹوڈنٹ ہی تھے, پڑھنے کے لیے آئے تھے, اور تب سے اداروں میں یہ چیزیں دیکھی ہیں. یہ دشمنیاں, لڑائیاں یہ تو چلی آ رہی ہیں تب سے,
اور آج تک چلی آ رہی ہیں. لیکن انڈر ورلڈ کا جو کانسیپٹ ہے, جو ہم نے موویز میں دیکھا, جو چیزیں نظر آتی ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ لاہور میں ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ بھی چیز دیکھی کہ یہ گریجولی حالات ٹھیک ہوئے. لاہور آج سے 20 سال پہلے یہاں پہ پھر کچھ تھوڑا سا ایک تھا, مطلب اداروں میں تھوڑا سا پینک تھا, اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے, گنز آپ کو نظر آتی تھی یونیورسٹیز میں, 90 کی دہائی میں بڑا, میں خود جب پڑھتا تھا تو میں نے یہ بہت چیزیں کلوزلی آبزرو کی. بڑا پیسفل سا سٹی ہے اس حوالے سے. اب تو میرا نہیں خیال, ہاں سوشل میڈیا پہ جس طرح, مطلب میں ہوں بھی سائبر کرائم سے, ہاں جی, اور سوشل آپ میڈیا کو بلانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اصل میں لاہور کے لوگوں کو کچھ چہرے دکھائے جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ یہ لاہور کے ڈان ہیں, یہ لاہور کے وہ لوگ ہیں جو انڈر ورلڈ چلاتے ہیں, جو لاہور کے بدماش ہیں بہت بڑے. یہ باقاعدہ طور پہ انڈر ورلڈ کا ان کا نام دیا جائے اور لوگوں کو گروپس بنا کے اس میں پیش کیا جائے. نجم بھائی, جہاں پہ یہ ماحول ہوتا ہے نا, وہاں پہ ایک عام آدمی نہ شاپنگ کر سکتا ہے, نہ اپنی فیملی کو باہر لے کے جا سکتا ہے, نہ ہی وہ محفوظ ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے. آپ کو روز آپ کو ملتا ہے, اتنا بڑا شہر لاہور ہے, روز آپ کو پتا چلے یہاں مرڈر ہو گیا, وہاں فائرنگ ہو گئی, یہاں سے بندے اٹھا لیے. ہم نے تو کبھی نہیں سنا, اور یہ نہیں کہ ہمارے کان بند ہیں, یہ ہو بھی نہیں رہا. انڈر ورلڈ والی بات نہیں ہو رہی. ہاں دشمنیاں تو انڈر ورلڈ سے ایک بہت بڑی پہچان ہوتی ہے کہ بعض علاقے نو گو ایریاز بن جاتے ہیں کہ آپ وہاں پر جاتے ہوئے فیل کرتے ہیں. میں مثال کے طور پہ بیان کرتا ہوں, او جی میں گوگی بڑھ دے علاقے جا رہے ہیں, میں جی تیفی بڑھ دے علاقے جا رہے ہیں, میں جی آباد باکسر دے علاقے جا رہے ہیں. لاہور میں وہاں پہ تو دیکھیں, وہاں پہ تو فوڈ سٹریٹس بنی ہوئی, وہاں پہ تو لوگ شام کو جا کے کھانے کھاتے ہیں. مطلب یہ چیز نہیں ہے لاہور کے اندر, میرے خیال سے, میری آدھی سے زیادہ. پتہ نہیں میں کس طرف جا رہا ہوں, پھر مجھے ایک تعریف کرنی ہے اس چیز کی. جس فوڈ سٹریٹ کی آپ بات کرتے ہیں اندرون لاہور کی, جس کو چودھری پرویز لائی صاحب کے دور میں وہ فوڈ سٹریٹ بنی, اور جن لوگوں کو ہم انڈر ورلڈ کہہ رہے ہیں, سلمان میں یقین کرے میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ فوڈ سٹریٹ ان لوگوں کی وجہ سے کامیاب ہوئی. آپ جو ہماری گوالمنڈی والی فوڈ سٹریٹ ہے, وہاں پر کوئی بندہ نکر پہن کر نہیں جا سکتا تھا, وہاں پر کوئی بندہ ہلڑ بازی نہیں کر سکتا تھا, وہاں پر کوئی بندہ خواتین کو چھیڑ نہیں سکتا تھا, وہاں پر باقاعدہ ایک ایسی دہشت تھی, آپ اس کو نیگیٹو کہیں پازیٹیو کہیں جو جس طرح مرضی لیں. وہ فوڈ سٹریٹ فیملیز کے لیے اتنی اچھی فوڈ سٹریٹ تھی کہ مجھے معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ شہباز صاحب نے جو بادشاہی مسجد کے ساتھ وہ محلے میں ادھر چل کے بنائی, وہ اتنی زیادہ کامیاب, اتنی زیادہ محفوظ, اتنی زیادہ بہتر فوڈ سٹریٹ نہیں ہے. بالکل ایسا ہے. مطلب یہاں پہ ایک وہاں پہ لوگوں کے نہ جانے کی وجہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کمیونٹی کچھ اس طرح کی, مطلب وہ, لیکن یہاں پہ لاہور کے کسی بھی ایریا میں آپ چلے جائیں, دشمنیاں لڑائیاں تو ہیں, بٹ یہ انڈر ورلڈ والا جو کانسیپٹ ہے, میں پرسنلی جو ہے نا وہ نہیں کرتے. انڈر ورلڈ والا بائے نہیں ہو رہا سلمان, تھوڑا سا کہ لفظ انڈر ورلڈ یوز کیا جائے. باقی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, بات کریں انڈر ورلڈ کے بارے سے اور لاہور کے انڈر ورلڈ کی. آپ اگر سوشل میڈیا پر جا کر, آپ گوگل پر جا کر سرچ دیں گے تو آپ کو بہت سارے اس کے ریزلٹس ملیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سوشل میڈیا پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے, یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک انڈر ورلڈ موجود ہے. یہ انڈر ورلڈ کیا ہے, کہاں سے ہے, کیسا ہے؟ واقعی ویسا ہی انڈر ورلڈ ہے جس کے بارے میں ہم دبئی کی باتیں کرتے ہیں, ملائیشیا کی باتیں کرتے ہیں, ایون دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی باتیں کرتے ہیں کہ وہاں پر ایسے ایسے مافیاز موجود ہیں جو باقاعدہ حکومتیں تبدیل کرواتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ انڈر ورلڈ کسی اور طرح بھی پیش ہوتے ہیں. وہ کس طرح؟ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے, میں 2018 کی بات کر رہا ہوں, قومی ایک اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی جس میں باقاعدہ طور پہ یہ بتایا گیا کہ لوگوں نے عدالتوں سے اور پولیس سے رجوع کرنا چھوڑ دیا ہے. جب میں نے اس خبر کی تفصیل پڑھی تو وہ بڑی دلچسپ تفصیل تھی. اس میں مختلف نام تھے, ایون جن لوگوں کے نام ہم اس وقت انڈر ورلڈ کے ڈانس کے طور پر لے رہے ہیں. تیفی بٹ کا نام تھا, گوگی بٹ کا نام تھا, بلاش ٹیپو کا نام تھا, علی باکسر تھا, بھائی پلوان تھا. ان کے نام تھے کہ لوگ ان کے پاس اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں اور یہ باقاعدہ ایک منصف کے طور پہ اور ایک انصاف پسند رحم دل شخص کے طور پر ان کے مقدمات کے فیصلے بڑے انصاف کے ساتھ کرتے ہیں. اب اس کو کیا نام دیا جائے, اس کو کس طرح پیش کیا جائے, یہ ایک بڑی ایک نئی ایک تصویر ہے. لاہور میں سلمان, جب ہم بات کر رہے تھے, سلمان قریشی جو تھے اختلاف کر رہے تھے, بالکل فراز صاحب سے بھی اختلاف کر رہے تھے, آپ سے بھی اختلاف کر رہے تھے. سلمان نہیں مانتے آپ ان کی ڈیفینیشن کو کہ یہ انڈر ورلڈ نہیں ہے؟
جی بالکل نجم صاحب اس لیے نہیں مانتا کہ بتایا انہوں نے کہ 1996 میں یہ کالج میں تھے، تو میں اگر تب کی بات کروں تو باقاعدہ طور پر ایم اے کالج جو ہمارا مشہور کالج تھا وہاں پر اسلحہ کے ٹرک اترا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں کو کس طرح اسلحے کے زور پہ پیپر کروائے جاتے تھے، اترا کرتے تھے اسلحے کے ٹرک اترا کرتے. بالکل ایسا ہی ہے، اور ایسے بے شمار کالجز اور یونیورسٹیز میں اس طرح ہوتا تھا جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یعنی اس وقت ایم یو کالج میں انڈر ورلڈ تھا، باقاعدہ طور پر انڈر ورلڈ تھا، لیکن اس کو نام دیا گیا تھا سیاسی جماعتوں کا، جسے پی ایس ایف کہا جاتا ہے، جسے ایم ایس ایف کہا جاتا ہے، جسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ان چیزوں کا نام دے کر وہ انڈر ورلڈ وہی ہے جس کا روب اور دبدبہ اور لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائیں. ان کے گزرنے کے بعد کافی دیر تک روڈ پہ سناٹا رہے، جس مرضی دکان کو وہ جس مرضی وقت چاہے بند کروا دیں، جہاں مرضی سے وہ کھانا منگوا لیں. یہی ایک لوکل لیول کے انڈر ورلڈ کا کام ہے. اور جب آپ کسی پہ منگوانے والی مطلب کھانا منگوا لیں، کسی کی دکان بند کروا دیں، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیں، گاڑی گزر رہی ہے، بتے لے لیں، ویگن والوں کو تھپڑ ماریں، یہ باقاعدہ طور پر جرائم پیشہ لوگوں کا کام ہے. دشمندار گروپ ایسی حرکات نہیں. انڈر ورلڈ کہنا جو ہے یہ انڈر ورلڈ اس لیے کیونکہ یہ جرم کر رہے ہیں اور اپنے ہی شہر میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، لوگوں پر تشدد کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ طور پر ایک انڈر ورلڈ ہی سنا جائے گا. اور آپ نے دوسری بات کی بہت اہم کہ 5-6 اہم شخصیات کے نام آپ کے سامنے آئے. میں اس 5-6 شخصیات کے علاوہ یہ بات کرتا ہوں کہ لاہور کی ہر دوسری گلی میں ایسا ایک شخص ہے جس کے پاس لوگ اپنے فیصلے کروانے جاتے ہیں، اور وہ بھی اسی وجہ سے کہ اس سے لوگ ڈرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اور وہ بھی کوئی قتلوں کے مقدمات میں اور ایسے سنگین جرائم میں مطلوب ہوتا ہے پولیس کو. اس کے بعد وہ جب ٹھیک مطلب رہا ہو کر آ جاتا ہے تو باقاعدہ طور پر وہ پنچایتیں لگواتا ہے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے لاہور میں ہر جگہ پہ ایسے. شکریہ، میں نے سلمان کا شکریہ ادا کرنا تھا. سلمان، مجھے قسم سے آج تک نہیں پتا تھا کہ میں خود ایک انڈر ورلڈ کا حصہ ہوں. آپ نے ایم یو کالج کی بات کی، آپ نے 90s کی بات کی. میں 90s میں ایم یو کالج میں تھا. اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی اچھی کی بری کی، مقدمات کس طرح کے ہوئے کیا نہیں ہوئے. آپ نے جن اسلحے کے ٹرک اترنے کی بات کی، میں نے اسلحہ ضرور دیکھا، ٹرک اترتے ہوئے نہیں دیکھے. لیکن بہت شکریہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بھی اتنا بڑا انڈر ورلڈ کا حصہ رہا ہوں. میں ایم یو کالج میں بھی تھا، میں نے وہاں پہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس بھی کی، اور اسی دور میں کی جب عابد چودھری ہوا کرتے تھے، جب ارشد امین ہوا کرتے تھے، جب صفدر جٹ ہوا کرتا تھا، جیدہ سکھ ہوا کرتا تھا، لیاسا گجر ہوا کرتا تھا، اسی دور میں کی. تو آپ نے شکریہ، بہت بہت شکریہ. یہ شخصیات کا نجم صاحب، یہ ان شخصیات کا پورے پاکستان میں نام تھا اور خوف و ہراس کی علامت جانے جاتے تھے. یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا. آصف چودھری صاحب، ایک چھوٹا سا کام اور کرتے ہیں. جب ہم بات کر رہے ہیں، آپ اس پہ ڈسکس نہ کیجئے گا، آپ سرکاری ملازم ہیں، ہم ادھر ذرا تھوڑا سا کر لیتے ہیں. شہباز شریف نے رول پلے کیا. پھر دیکھیں، میں ایک چیز ایڈ کروں گا آپ کی بات میں. شہباز شریف صاحب نے جو رول کیا وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. دیکھیں، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن جو ہے آج ہم لا رہے ہیں، یورپ سے لا رہے ہیں، انگلش لا سے لا رہے ہیں. کافی پیسے لے کے ہمارے پاس آربیٹریشن ایکٹ جو ہے وہ آج کا نہیں ہے، وہ پارٹیشن سے چل رہا ہے. 62 سے اس کی پوری اپلیکیشن انفورس ہو رہا ہے کہ اگر ایک آدمی محلے میں بیٹھ کے 2 لوگوں کا ڈسپیوٹ ریزالو کر دے اور ثالثی فیصلہ لکھ دے تو اس فیصلے کو ایوارڈ کی حیثیت حاصل ہوگی اور کورٹ آف لا میں اسے ماننا جائے گا. یہ کوئی ایسا وہ غلط کام نہیں کرتا. وہ باقاعدہ طور پر علاقے کا بدماش ہوتا ہے. اچھا، قریشی صاحب اگر وکیل ہوندے تو بڑے کامیاب ہوتے. میں نے غلط کر لیا. قریشی صاحب کا میں تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کروں گا. قریشی صاحب اب ہر جرائم پیشہ کو انڈر ورلڈ گن رہے ہیں، ہر دشمندار کو انڈر ورلڈ گن رہے ہیں، ہر بھتہ خور کو انڈر ورلڈ گن رہے ہیں. دیکھیں، انڈر ورلڈ کی اگر آپ انگلش موویز دیکھیں یا انڈر ورلڈ کی آپ ڈیفینیشن دیکھیں یا آپ انڈین مووی کوئی بھی دیکھیں، ان کا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پہ بلو دی سرفیس بیٹھ کے حکومتوں پر بھی انفلوئنس کرتے تھے. وہ پورے طریقے سے پارٹیز کو فنڈنگ بھی کرتے تھے. مطلب ایک منٹ، جہاں پر آپ جن پیجز کی بات کریں وہاں پر ہمارے کچھ ارکان اسمبلی کے ساتھ، ہمارے وزراء کے ساتھ ان لوگوں کی تصویریں موجود ہیں. سر، تصویریں بالکل ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وزراء کو ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا.
पुलिस का जो स्पाई इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कौन से लोग हैं? वो यही लोग हैं इलाके में किसी बंदे की क्या उसकी हैसियत है, उसके क्या मामला है, उसका क्या रिकॉर्ड है, और एक और मुखबर, ये सारा का सारा पुलिस का सिस्टम है। उसमें इन लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। फिर उसके बाद छोटे मोटे मामलात, इवन अदरवाइज कत्लों के केसेस, पुलिस इस तरह से इंटरवेंशन नहीं कर सकती जैसे ये लोग करते हैं, और उसमें जिले इंतजामिया भी इनका लेती है। आप कहना चाह रहे हैं कि सलमान जो कह रहा है कि किसी होटल पे गए, 2-4 चपेड़ा मारियां, रोटी खोई तो नस गए, वो अंडरवर्ल्ड ना कहा जाए। नहीं, ये शुरू होती है जराइम पेशा अफराद की ना, ये शुरू बात है। जुर्म एक अलग चीज है। अब आप वर्ड उठाते हैं बदमाश, उसका क्या मतलब है कि माशी तौर पे ये बद है, बदकमाश, कि इसके ये कमाशी करता है, ये बदकमाश है। अब ये मुख्तलिफ हमारे वर्ड हैं जिसकी मुख्तलिफ प्रोफेशंस के साथ सलमान जिनको अंडरवर्ल्ड कह रहा है, आप उसे अंडरवर्ल्ड नहीं मानते। मैं ये कहता हूं कि अगर फर्ज़ माल एक आदमी कोठे पे एक औरत डांस कर रही है, फिर वो भी अंडरवर्ल्ड होगी, मतलब जुर्म तो वो भी कर रही है। अच्छा, मैं बड़े तरीके से समझाता हूँ। एक ना मतलब एक छोटा सा आपने जैसे एक बात को पकड़ लिया, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एक होटल पे जाके वो रोटी के पैसे नहीं दे रहा, वो किसी भाई की वजह से पैसे नहीं दे रहा। भाई तो ऊपर बैठा है, भाई के लिंक आगे हैं, तो वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है, वो अंडरवर्ल्ड का करिंदा है, भाई ने उसे बचाना है हर मुकदमे से। ये मैं सलमान साहब की इस बात को बिल्कुल मानूंगा, तायद करूंगा कि जो इस किस्म के पेजेस हैं, अब बहुत से ये लोग हैं जिनको पता भी नहीं कि उनका नाम कौन कौन इस्तेमाल कर। अब जैसे पिछले दिनों बहुत बड़ा एक नाम यहाँ पे लाहौर में उठा जी, मनशा बम, मेरा क्लाइंट है, मैंने उसके केसेस किए हैं। अब उसका नाम 36,000 जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, कई FIR उस पर। अब भाई हमने जाके कोर्ट में बयान दिया कि जी हमारा इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, आप ये जिसको ब्रांड नेम बन गया ना, ब्रांड बना दिया गया है। तो ये बेसिकली इस किस्म के पेजेस में आए, की मेहरबानी, उन्होंने उसको जितना ब्रांडिंग कर रहे हैं। देखें, आपके इस टॉपिक को मैं जिस तरह ले जाना चाहता हूँ, देखें आपके सोशल मीडिया से पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। मतलब एक आदमी आपको पिज्जा भी ऑफर कर रहा है, एक आदमी आप उससे सूट भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन अब जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी यंग जनरेशन पे, कि 14 साल का 13 साल का बच्चा वो देखता है कि जनाब फलां बंदा जो है वो लाहौर का नंबर 1 डॉन है, और डॉन होना एक वो बड़ी गाड़ी में फिरता है, वो पूरे तरीके से स्क्वाड लेके जाता है, उसके प्रोटोकॉल है, वेपन, ये सारी की सारी चीजें हैं। देखें, हम माशरा आगे ही हमारा तबाही की नहज पे पहुंच गया। और अगर हम रोजगार है कोई नहीं, पहले बच्चों को तालीम। अच्छा, माजरत के साथ आज से ये मुआशरा तबाही की नहज पे नहीं पहुंचा। उसी दौर में जब आप स्टूडेंट थे जनाब, तब इस मुआशरे को प्रमोट करने के लिए याद करा दी बात, मुझे याद करा दी बात, मैं भूल गया था। अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो भी अंडरवर्ल्ड नहीं है। वो क्या था कि जनाब एक पार्टी, पीपल्स पार्टी के स्टूडेंट थे, उधर से मुस्लिम लीग के स्टूडेंट थे, तलबा थे, उनका झगड़े थे, हॉस्टल, वो क्या सिस्टम था कि अपने लोगों को अकोमोडेट करेंगे और अपनी तादाद बढ़ाएंगे, वो एक। लेकिन जो इन्होंने ट्रक उतरवाए, ये थोड़ी सी राज फैलाना, जब इंसान ताकतवर होता है तो वो कुछ भी कर लेता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। यहाँ पर अपने मुआशरे को, कल्चर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जहां पर सैकड़ों ऐसी फिल्में बनाई गई इन कैरेक्टर्स को जिसमें हीरो बना के पेश किया जाता रहा, दिखाया गया कि ये यहाँ के हीरो हैं, पंजाबी कल्चर हमारे, मौला जट फलाना, ये सारी फिल्में किस पे थी? ये खौफ और राज का सिलसिला, और ये 76,000 ये लाइक्स और फॉलोअर्स कुछ नहीं, हर गली में दूसरा बच्चा फॉलोअर है। मुझे एक बात बताइएगा, आप बदमाशी को और अंडरवर्ल्ड को एक ही पैरामीटर, जो चीज एक ही राज फैलाती है वो अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाती है। चलें क्योंकि आप इसको दूसरी तरफ से बैठ के देखते हैं चीजों को, क्या फील करते हैं इस पे? मैं मतलब मेरी ओपिनियन तो यही है कि देखें, ये चीजें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी अपना काम कर रही होती हैं। बाकी ये अंडरवर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ये हाँ, ये चीज़ ज़रूर चेंज हुई कि पहले इस पे मूवीज़ बनती थी, ऑडियंस होती थी, लोग देखना पसंद करते थे। अब इस तरह की मूवी बनेगी तो शायद सिनेमा में कोई भी नहीं जाएगा। बट ये कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर ये चीज़ें आ रही हैं और उनके इस पे मैं आता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब हम इन मूवीज़ की भी बात करते हैं, वो होता क्या है? वो जुल्म का एक रिएक्शन के तौर पे दिखाते हैं। एक जागीरदार है, उसने जुल्म किया, एक गरीब का बच्चा था, वो उसने इंतकाम खड़ा हुआ, वो इंतकाम लेने के लिए निकला,
पुलिस उसके साथ खड़ी नहीं हुई, निज़ाम उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, सोसाइटी उसके साथ खड़ी नहीं हुई, वो एक बदमाश बन गया, वो एक जो है रिएक्शन में आ गया। हमारी फिल्में भी इसी चीज़ के, मैं आम आदमी को जब देखता हूँ, इन फिल्मों को जब देखता था, मैं थोड़ा सा उसका एनालिसिस करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि हर आदमी चूंकि अपने आप को मजलूम समझता है, अपने आप को पिसा हुआ समझता है, तो वो सेटिस्फेक्शन फील करता था इन सब कैरेक्टर्स को देख के। जी, बट वो मतलब सोसाइटी का एक रुख था, लेकिन सारी सोसाइटी तो ऐसी नहीं थी ना। मतलब किसी एक चीज को देख के उस टाइम पे सिर्फ ये मूवीज ही तो नहीं थी जिनको बंदा देखता था और जिनसे बंदा, मतलब ऐसे लोग भी थे। अब देखें कि अगर सिर्फ हमारी वो वाली नस्ल जिस जो हम लोग हैं कि मतलब 2 डेकेड पीछे जब हम, या 1 डेकेड पीछे स्टूडेंट थे, अगर हम सिर्फ मूवीज देख के इसको आइडलाइज करते तो सारे बदमाश होते शायद। सही, ना कोई पढ़ता, ना कोई डॉक्टर बनता, ना कोई इंजीनियर। डिबेट जो है इसको इस हद तक मैं यहाँ पे ब्रेक पर जा रहा हूँ, क्लोज करना चाह रहा हूँ कि लाहौर में अंडरवर्ल्ड है कि नहीं है। आप नहीं फील करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। फरहाद, आप फराज साहब, आप बिल्कुल नहीं करते। सलमान कहता है कि है, ये अंडरवर्ल्ड ही है, ये जो सारी बदमाशी जो छोटी छोटी नीचे तक जा रही है, ये अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक की वजह से। ये वाकई कोई ऊपर कोई माफिया बैठा होता है, सिसिलियन माफिया यहाँ पर, और आप में और हमारे कोई जज साहिबान इत्तेफाक इकट्ठे हो जाते हैं कि वो भी कहते हैं कि माफियाज हैं, सिसिलियन माफियाज हैं। कुछ लोग नहीं मानते इसको, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ग्रुप्स का बन जाना, उस पर क्या होना चाहिए इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करें इस वक्त लाहौर के अंडरवर्ल्ड के हवाले से, लाहौर में अंडरवर्ल्ड है कि नहीं, इस पर हमारा एक इख्तलाफ रहा। अब आप किसके साथ जाना चाहते हैं? सलमान के साथ जाना चाहते हैं या इन जो 2 साहिबान हैं उनके साथ जाना चाहते हैं? थोड़ा सा मैं भी इनके साथ गया हुआ हूँ, लेकिन आप जिसके साथ जाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, जाएँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि लाहौर को डिफेम नहीं करना चाहिए। जब लाहौर डिफेम होता है, एक शहर डिफेम होता है, तो शहरियों के अंदर अदम एतमाद पैदा होता है, अदम इत्मीनान पैदा होता है। और लाहौर की सड़कें इस वक्त मुझे रवां दमा लगती हैं, हमारी बच्चियां जाती हैं, बुराइयां भी हैं, ख़राबियां भी हैं, लेकिन जब हम इस तरह के ग्रुप्स को देखते हैं तो मुझे असल ये बताइएगा, क्या कानून क्या कहता है जी? अब FIA साइबर क्राइम एक एक्ट भी मौजूद है, ये लाहौर के शहरियों को भी डिफेम किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि कोई इसको अच्छा समझेगा, बुरा समझेगा, यकीनी तौर पे उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, लेकिन कानून क्या कहता है इस पर? देखिए, हम FIA साइबर क्राइम, जो हमारा साइबर क्राइम एक्ट 2016, उसमें हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो जब भी किसी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाए कि वो उससे डिफेम हो, वो हैरेसमेंट हो, उसके लिए उस पे यानी गलत किस्म के कुछ कामों में इंडल्ज करने की कोशिश की जाए, उसके लिए हमारा 20 सेक्शन है साइबर क्राइम एक्ट का, कि अगर जिन लोगों को उन्होंने ये डिफेम करने की कोशिश की या जिनको इस कैटेगरी में डाला है, उन लोगों की तरफ से अगर कोई कंप्लेंट आती है कि हमारे इस पे, तो डेफिनेटली साइबर क्राइम उस पे एक्शन करेगा। यानी कि मैंने जो नाम देखे, या यहाँ पर मैंने एक लिस्ट भी बनाई हुई उनकी, तीसी भट्ट हो गए, आबिद बाक्सर हो गए, गोगी भट्ट हो गए, मलक एहसान हो गए, अली बाक्सर हो गए, मियाँ अखलाक गुड्डू हो गए, बलाज हो गया, भाई पलवान हो गया, खालिद, कोई भी नाम आप ले लें। इसका मतलब ये कि जब तक वो कंप्लेंट नहीं करेंगे, फराज साहब, वो खुद कंप्लेंट नहीं करेंगे, आप इस पर नहीं ले सकते, चाहे कि लोग वहाँ पर आइडियलाइज कर रहे हैं इसको। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आप वो 20 लोग या 25 लोग, मैं समझता हूँ एग्रीव्ड नहीं है इससे। हम एग्रीव्ड हैं, लाहौर के बासी एग्रीव्ड हैं। हमारा बच्चा इन पेजेस को पढ़ के आइडलाइज कर रहा है, वो इन पेजेस को लाइक कर रहा है, वो इन पेजेस का मेंबर बन रहा है, और उसको पूरे के पूरे तरीके से हर पोस्ट में ये बताया जा रहा है कि खालिद म्यू एक बहुत बड़ा आदमी था, उसने बहुत लाहौर में अपना नाम पैदा किया, इसी तरह XYZ के। अब देखें, क्राइम जो है ये तरबियत नहीं हम उसकी कर रहे। एक बच्चा बेड में बैठा है, वो पढ़ रहा है, उसको पूरे के पूरे ये टॉप 10 की हिस्ट्री बता रहे हैं, वो भी बनना चाहेगा टॉप 10, फिर वो भी तस्वीरें, और वो भी वेपन के साथ उसी तरह से प्यार करेगा जिस तरह से हम प्रमोट कर रहे हैं। देखें, मैं इस बात पे आसिफ भाई से इत्तेफाक नहीं करता, इदारे कभी भी इतने मफलूज नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, मैं मानता हूं कि उसमें लेजिस्लेशन जिस तरह से होनी चाहिए थी नहीं हुई, लेकिन जो पेजेस इस वक्त चल रहे हैं, ये बिल्कुल FIA का इख्तियार है उन पेजेस की हद तक, कम अज कम और कुछ नहीं, समरी तो भिजवाएं कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन की जाए।
اور کچھ نہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے اس پروگرام کی توسط سے ایپیکس اگر سپریم کورٹ سے کہ ان پیجز پہ سو موٹو ایکشن لیا جانا چاہیے, اور جو لیجسلیشن نہیں ہوئی وہ لیجسلیشن کی جانی چاہیے. ہاؤسز آپ کے پورے ڈیکورم سے چل رہے ہیں, ہاؤس آپ کا موجود ہے, اور کچھ نہیں تو صدارتی آپ روز کہتے ہیں جی پریزیڈینشل جو ہے یہ ہم لے آئے, تو لائیں اس کے اندر جو ہماری ضرورت ہے. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے نجم بھائی, میں اس میں سوری آپ کی بات میں وہ کر رہا ہوں, اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بالکل اس میں پہلی دفعہ قانون آیا یہ پاکستان میں, ابھی فرسٹ ٹائم. ظاہر ہے انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, اس میں بہتری کی گنجائش ہے, ہماری طرف سے انپٹ جاتی رہتی ہے کہ یہ اس قانون میں یہ چیزیں ہیں جو کچھ ایڈ ہونے والی ہیں, کچھ ایسے کرائمز ہیں جو ایڈ ہونے والے ہیں, کچھ میں یعنی سزا زیادہ کم ہماری طرف سے انپٹ جاتی ہے, وہ روٹین سے ہم لوگ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو پیجز ہوتے ہیں جو جن کو بلاک کرنا ضروری ہوتا ہے, وہ ہم پی ٹی اے نے ہمیں پورٹل دیا ہوا ہے FIA سائبر کرائم کو. پی ٹی اے خود بھی ڈائریکٹ کمپلینٹ پی ٹی اے کو بھی کی جا سکتی ہے اور سائبر کرائم کو بھی کمپلینٹ کی جا سکتی ہے, ان کو بلاک بھی کیا جا سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بلاک کرنے کے ساتھ ایک چھوٹی کمپلینٹ کو ایک طرف چھوڑ دیں, کسی بھی جرم کو ایک بڑا خوبصورت طریقے سے پیش کرنا کہ اس سے نوجوان نسل اس طرح تو کل قتل کرنے والوں کے علیحدہ, یہ تو انڈر ورلڈ کے نام سے بنے نا, قاتلوں کے نام سے علیحدہ پیج بن جائیں گے, ڈاکوؤں کے نام سے علیحدہ بن جائیں گے, چوروں کے نام سے علیحدہ بن جائیں گے, تو ہمیں تو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. نہیں ڈیفینیٹلی اس چیز پہ دیکھیں, جو قانون ہمارے پاس موجود ہے جس میں رہتے ہوئے FIA سائبر کرائم نے اپنی کارروائی کرنی ہے, اس میں رہتے ہوئے جو بھی مطلب ہم کر سکیں گے ڈیفینیٹلی ہم نے کرنا ہے, اور ان کو بلاک کرنا چاہیے, اور ان کے خلاف اگر ہمیں قانون اجازت دے کہ یہ ان کے خلاف ایکشن ہو, جن کے خلاف ہمیں قانون اجازت دیتا ہے ہم ان کے خلاف ایکشن کرتے ہیں. روز کی آپ یہ دیکھیے نجم بھائی کہ یہاں لاہور میں صرف ہمارے 15 اسٹیشنز ہیں سائبر کرائم کے پورے پاکستان میں, صرف لاہور میں 50 سے زیادہ مطلب 40 to 60 ڈیلی کی کمپلینٹس ہیں ان لوگوں کی جو سوشل میڈیا کا وکٹم بنتے ہیں یا جن کے ساتھ فائنینشیل کرائمز ہوتے ہیں. تو 40 سے 60 ڈیلی کی کمپلینٹس ہیں, تو وہ بھی ایڈریس ہو رہی ہیں. ساتھ میں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ اس چیز سے یہ گلوریفیکیشن ہے نا, بیسیکلی ان لوگوں کو جن کو ہمیں کرٹیسائز کرنا چاہیے ان کو گلوریفائی کرتے ہیں بچے, تو اس چیز پہ ان کو یہ سائبر کرائم کو بھیجیں, ہم ان کو بلاک کریں. ڈیبیٹ بالکل علیحدہ ہے کہ بئی پلوان کیسے بنا, ٹیپو ٹرکا والا کیسے بنا, بھولا سنیارا کیسے بنا, عاطف چودھری, ارشد بن چودھری یہ کس طرح بنے, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اس پر تو آپ اتفاق کریں گے ہمیں اس کو بڑا کوئی خوبصورت, شاندار اور آئیڈیل بنا کے نہیں پیش کرنا چاہیے. سلمان بالکل نہیں کرنا چاہیے, میں تو اختلاف کروں گا اس سے کہ خوبصورت اور آئیڈیل بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان دشمنداریوں کی وجہ سے اس انڈر ورلڈ, اگر میری جانب سے کہا جا رہا ہے ان دشمندار گروپوں کو انڈر ورلڈ نہیں, اس کے علاوہ انڈر ورلڈ باقاعدہ طور پر کام کرتا ہے, اور یہ دشمندار گروپ بھی اپنی مجبوری کے تحت اس انڈر ورلڈ کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. جب یہاں سے ملک سے باہر جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو باقاعدہ ایک چین بنتی ہے, کچھ ملک دوسرے ممالک میں دوسرے ان کے شوٹرز کو استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھیں یہ حالیہ واقعہ جو ایئرپورٹ پر ہوا, جہاں پر ملزم نے گرفتار ہونے کے فوری بعد کہہ دیا کہ مجھے 25 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہمیں دیا گیا تھا. تو یہ انڈر ورلڈ کی ایک چین کا طریقہ واردات نہیں ہے کہ آپ 25 لاکھ روپیہ اجرت دے کے ایئرپورٹ جیسی جگہ پہ کس مرضی کو قتل کروا دیں. کیسے کہا جا سکتا ہے کہ لاہور میں انڈر ورلڈ موجود نہیں ہے؟ اور دوسری بات رہی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ اگر ایسی واقعات ہوں تو روزانہ قتلوں کی وارداتیں, اور روزانہ لاہور میں 2 سے 3 قتل ہوتے ہیں. 84 پولیس اسٹیشن لاہور کی حدود میں ہیں اور روزانہ قتلوں کی وارداتیں ہوتی ہیں. اچھا وہ اس میں یہ ہوتا ہے لین دین کا تنازع, معمولی طلب کلامی, لیکن ایسے قتل کے واقعات بھی ہوتے ہیں. ایئرپورٹ کی اور بہت سی مسائل جس ایئرپورٹ کی بات کر رہے ہیں وہ بھی پرسنل اینمیٹی کا کیس ہے, دشمنداری ہے, بالکل دشمنداری ہے. اس میں لکھو ڈیر والے بابر صاحب قتل ہوئے ہیں, اور سہیل شوکت وغیرہ جو آج کی دشمنی نہیں ہے. بابر بٹ لکھو ڈیر کے والد سلیم بٹ صاحب پہلے قتل ہوئے تھے, اور سہیل شوکت پر یہ FIR تھی. وہ تو ان کے پریویس اینمیٹی اور پرسنل وینڈیٹا کے کیسز ہیں. ان کو اگر آپ کہیں کہ یہ انڈر ورلڈ ہے تو پھر انڈر ورلڈ کی ڈیفینیشن بہت بہت شکریہ آصف اقبال صاحب تشریف لانے کے لیے, فراد علی شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, سلمان قریشی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور ناظرین مجھے آخر میں صرف ایک بات کہنی ہے, اس پر پھر کبھی ڈیبیٹ کریں گے کہ انڈر ورلڈ بنتے کس طرح ہیں, اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ دشمنداری ہے کیا, اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ کیا دشمنداری اور انڈر ورلڈ کو ایک جگہ رکھا جا سکتا ہے.
اور یہ سارا صورتحال لاہور میں جس کو ہم انڈر ورلڈ کا نام دے رہے ہیں وہ ہے کیا. لیکن مجھے تو صرف اس وقت ان ناموں کی بات کرنی ہے جن کو ہم بڑا گلوریفائی کر کے بڑے شاندار طریقے سے پیش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں آصف صاحب سے کہوں گا وہ بھی اس پر اپنے اعلیٰ حکام سے کہیں, میں اپنی معزز عدالتوں سے کہوں گا, میں اپنی حکومت سے کہوں گا کہ وہ اس کا نوٹس لے کہ جرم چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو رہا ہو اور کسی وجہ سے لیبل لگ رہا ہو, ہم نے اس کو اپنی نوجوان نسل کے سامنے بڑے شاندار طریقے سے ایک آئیڈیل کے طور پر پیش نہیں کرنا. مہذب معاشرے اپنے بازاروں میں کھلونا پستول بھی فروخت نہیں ہونے دیتے تاکہ بچوں کی ذہنیت میں, ان کے خیالات میں, ان کی نفسیات میں یہ پسٹل شامل نہ ہو جائے, وہ اس کو استعمال نہ کریں. ہمیں بھی اس کی طرف آگے بڑھنا ہے. لاہور میرا بڑا پیارا شہر ہے, پرامن بھی ہے, بہتر بھی ہے, اتنا برا نہیں ہے جتنا برا بعض جگہوں پہ پیش کیا جاتا ہے, لیکن اس کی حفاظت ضروری ہے, اتنی ہی حفاظت ضروری ہے جتنی ہم اپنے بچوں کی کر سکتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ اللہ حافظ.